وہ च्युइंगम चबाती हुई अपनी टेल पोनी हिलाती बस स्टैंड पर पहुंची थी। उसके चेहरे पर बेसारगी आया थी। सुबह की सुबह ताई अम्मी से झगड़ा हो गया था। बस के आते ही वो जल्दी से उसमें सवार हो गई। हया मेरी जान, तुम आ गई? कहाँ थी 2 दिन से? कॉलेज के गेट से दाखिल होते ही महरोज हया के गले लगती खुशी से पूछने लगी। बस जरा तबीयत खराब थी इसीलिए छुट्टी कर ली। तू बता कैसे गुजरे 2 दिन मेरे बगैर? उसके साथ चलती हुई वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। दिन बहुत बोरिंग गुजरे। तू बता तबीयत को क्या हुआ? मैं रोज मुंह बनाकर कहती उससे सवाल कर गई। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। बेनियाजी से कहा गया। ताई अम्मी ने कुछ कहा क्या? तेरा मूड अभी भी कुछ खराब लगता है, महरोज ने अंदाजा लगाया था। क्या बताऊं, सुबह भी झगड़ा हो गया, नाश्ता भी नहीं कर सकी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अपने पेट पर हाथ फेरती बेबसी से बोली, चल कैंटीन कुछ खाते हैं, फिर मुझे पूरी बात बता। महरोज उसे कैंटीन ले गई। चल अब शुरू हो जा। बर्गर और कोक पीने के बाद महरोज ने उसे बोलने का कहा। यार छोड़ना, तुझे पता तो है क्या करती हैं वो। आज बस आप ही को सुबह सुबह बातें सुना रही थी। मैंने 2-4 खरी खरी सुनाई और नाश्ता छोड़कर आ गई। उसने हाथ साफ करते हुए आम से अंदाज में कहा, तो गुस्सा खाने पर मत निकाला कर। चल अब चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। वो उसे कहती बैग उठाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है क्लास में नया स्टूडेंट आया है, बहुत ही सादा सा है बेचारा। वो देख वहाँ बैठा है। माही इसे 2 दिन की अपडेट दे रही थी। लड़के को छोड़ यार, तुझे कुछ और नहीं सोचता क्या? हया बेजारगी से कहती किताब खोलने लगी। सुन तो, वो देख तो सही कितना सीधा सा है। इसे तंग करें कि ब्रेक टाइम में ठीक है, और काफ़ी ज़हीन भी है, नोटिस और सब बनवा लेंगे। माही उसे पूरा प्लान बताने लगी। वो बेजारगी से अपनी टेल पोनी हाथों से घुमाती वहाँ देखने लगी। वो लड़का वाकई सीधा सा था। अकेले ही बैठा वो किताबों में सर दिए हुए था, किसी से बातचीत भी नहीं करता था। ब्रेक टाइम में वो माही के इसरार पर कैंटीन में उसके पास जा बैठी, जो जूस पीने में मसरूफ था। उसे देखकर चौंका। न्यू एडमिशन हो? उसने सवाल धरा। जी, कोई काम था क्या? उसने जवाब देकर आखिर में सवाल पूछा। नहीं, मेरी दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, मैं चलती हूँ। हया माही को वहाँ छोड़कर उठकर खड़ी हो गई। उसे वैसे भी इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महरोज उसे जाता देखकर गुस्से से पैर पटकती उसके पीछे लग गई, जबकि वो लड़का अपनी आंखों में अजीब चमक लिए उसकी हवा में लहराती टेल पोनी को देखने लगा। हया मत बोला करो ना, तुम्हें पता तो है ताई अम्मी का, फिर यूं ही लड़ती हो। सुबह भी भूखी चली गई थी। बुशरा आपी उसके सामने दाल चावल रखती फिक्रमंदी से बोली, ये खाना कैसे लाई और आपने खाया? उसने खाना देखकर सवाल किया। हाँ मैंने खा लिया, ये मैंने ताई से नज़र बचाकर छुपा लिया था, अब खा लो जल्दी से। वो प्लेट उसके आगे करके जल्दी से बोली और वो चुपचाप खाने लगी। उसके जहन में अपने बाप का चेहरा लहराया। कितने जालिम बाप की औलाद हैं हम दोनों। वो तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं, हम यहाँ अजाब में पड़े हैं। वो तंजिया हंसकर बोली तो बुशरा ने अचंभे से उसे देखा। हया मत बोला करो ऐसे, जैसे भी हैं वालिद हैं हमारे, मैं नहीं मानती उन्हें अपना बाप। क्या मिला हमें उनसे? वो बिफरी हुई बेड से उठकर वॉशरूम घुस गई। बुशरा ने अपना सर हाथ में गिरा लिया। वो दोनों बातें करती हुई क्लास में जा रही थी जब एक तरफ उन्हें कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दोनों धक्का मुक्की करते आगे पहुंची तो वहां वो लड़का जमीन पर बैठा अपनी किताबें समेट रहा था और कुछ सीनियर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। बाकी सब तमाशा देखने में खड़े थे। क्या तमाशा है ये? कोई थिएटर खुला है क्या? चलो सब क्लास में जाओ। वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर ही रहो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर उसे मशवरा देते उस लड़के पर झुका और उसकी किताबें छीन ली। उसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसीलिए तो कुछ कह नहीं रहा था, बस खामोशी से अपना बस्ता लिए खड़ा होकर उस लड़के से अपनी किताबें मांग रहा था। किताबें वापस करो, हया ने सख्ती से उसे कहा तो सीनियर लड़के ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटा दो। वह अब अल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबिल का कहकहा गूंजा। वाह क्या एटीट्यूड है। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता हया का जोरदार थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से इस चटांग भर की लड़की को देखने लगा और उसके हाथ से किताबें छीन कर उस लड़के का हाथ पकड़े वहां से निकल आई।
شکریہ میری مدد کرنے کے لیے، اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ تمہارا نام؟ سکندر شاہ۔ نائس، ویسے تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ منہ توڑ دیتے اس کا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ کلاس تو ویسے بھی مس ہو چکی تھی، ماہی نہ جانے کہاں رہ گئی تھی، اسے تو جلدی میں وہ یاد ہی نہ رہی۔ سچ بتاؤ تو مجھے لڑنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ تھے بھی سینئرز، اگر مار پٹائی کر دیتے تو۔ کھسیا کر ہنستا کہنے لگا، سیدھا سیدھا کہو نا، ڈر لگتا ہے۔ حیا نے اس پر سیدھا سیدھا طنز کیا تھا، یہی سمجھ لو۔ وہ سر کھجا کر ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اگلی کلاس تک بینچ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے، ان میں تھوڑی بہت دوستی بھی ہو ہی چکی تھی۔ ماہی نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ کلاس میں آتے دیکھا تو منہ کھولے حیران رہ گئی۔ حیا پہلی بار کسی لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں چل رہا، مجھے نوٹس دے دینا، میری کلاس مس ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ٹیل پونی جھٹک کر بے نیازی سے بولی، لو مہارانی صاحبہ بھی آ گئی، چلو اب کچن میں ہاتھ چلاؤ، بہن کے ساتھ کام کرواؤ۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تائی امی اسے آرڈر دیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ کون آیا ہے آپی؟ وہ کچن میں داخل ہوتی بولی، مہمان ہیں، تم بس یہ چائے پیالیوں میں ڈالو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ بشرا کہتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھئی میری بیٹی تو بہت سلیقے والی ہے، بس چائے اور لوازمات بنا رہی ہے، آتی ہی ہوگی۔ تائی امی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کس کے رشتے والے ہیں یہ؟ ہٹو آگے سے، کیا کان لگائے کھڑی ہو؟ مصباح کی آواز پر وہ پلٹی۔ اچھا تو تمہارا رشتہ آیا ہے؟ حیا نے طنزیہ کہا تو وہ منہ بناتی چائے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں گھس گئی۔ مصباح تائی امی کی اکلوتی بیٹی تھی، 25 سال کی ہو چکی تھی۔ ہر وقت شادی کی ٹینشن رہتی، مگر کوئی رشتہ بھی چند ماہ سے زیادہ نہ ٹکتا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ منگنی ٹوٹ چکی ہے محترمہ کی۔ وجہ ان کے بڑے بڑے خواب ہیں، ملکاؤں والے خواب۔ آپی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چائے تو وہ مصباح لے گئی ہے۔ اپنی بہن کو اس طرف سے آتے دیکھ کر وہ بولی، تائی امی نے مجھے بھی آنے کو بولا ہے۔ وہ ہولے سے کہتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ حیا بھی حیران سی اس کے پیچھے ہولی۔ لیجیے نا، مصباح نے بنائے ہیں، ہماری بشرا تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، بس بڑی سست مزاج سی ہے، لیکن کوئی نہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ تائی امی مہمانوں کو لوازمات دیتی ساتھ میں اپنی بونگیاں بھی مار رہی تھی۔ ہاں ہاں صحیح کہا تائی امی نے، مصباح تو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، یہ سب بھی بشرا آپی نے ہی بنایا ہے۔ حیا نے ٹانگ اڑائی اپنی بہن کی بے عزتی پر۔ وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے آنٹی آپ لوگ امیر تو ہے نا؟ وہ اب وہاں موجود ایک نفیس عورت کی طرف متوجہ ہو۔ وہ کیا ہے نا کہ ہماری مصباح آپی کو امیر لڑکا چاہیے، اسی لیے تو پہلے 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، منگیتروں سے فرمائشوں پہ فرمائشی۔ وہ نان سٹاپ بولتی تائی امی کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی گئی۔ ارے یہ تو بتائیں آپ رشتہ کس کس کا لائی ہیں؟ وہ اب وہاں بیٹھے مردوں کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ہے میرا بیٹا، بشرا کے لیے میری بھائی کا رشتہ لائی تھی۔ وہ عورت بمشکل سکتے سے نکلتی بولی، کیا یہ بھائی ہے آپ کا؟ مجھے لگا آپ کے رشتہ دار ہیں۔ معذرت کے ساتھ، اتنی عمر؟ وہ حیران ہوتی بولی، بیٹا تو نوجوان اور پرکشش تھا، مگر بھائی 40 سال کی عمر کا تھا۔ وہ نا اصل میں پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی تو میں نے بتایا تھا تمہاری تائی امی کو۔ وہ عورت بولتی ہوئی تائی امی کی طرف مڑی جو لال بھبوکا ہوتی حیا کو دیکھ رہی تھی۔ بشرا بھی فکر مندی سے ہاتھ مروڑتی حیا کو کھینچتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ آنٹی مہربانی ہے آپ کی، میری بہن آپ بڈھے کھوسٹ بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تایا فرقان کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ زیادہ پرپرزے نکل آئے ہیں تمہارے، تاکہ گھمبیر آواز نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ مہمانوں کے سامنے کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولنے لگی، تایا جی وہ بہت عمر والا بندہ تھا، تائی امی میری آپی کی شادی ایسے بندے سے نہیں کر سکتی۔ اس نے تفصیل بتائی۔ شادی ہوئی تو نہیں نا، وہ صرف دیکھنے آئے تھے، ہم نے کون سا نے بشرا کو اسی وقت تھما دینا تھا۔ تائی امی نے نرمی سے کہا، ان کا نرم لہجہ حیا کے گلے میں اٹکا تھا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، چلو جاؤ۔ تایا نے اسے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ فرقان صاحب اور گلفام صاحب 2 ہی بھائی تھے، ان کی شادیاں بھی پسند کی ہوئی تھیں۔ گلفام صاحب کی بیوی شیلا تو سادہ طبیعت کی تھی، مگر فرقان صاحب کی بیوی صوبیہ انتہائی شاطر دماغ کی تھی۔ ان کی ایک بیٹی مصباح اور ایک بیٹا شہروز تھا، جو باہر پڑھنے کے لیے 2 سال پہلے ہی گیا تھا، جبکہ گلفام کی 2 بیٹیاں بشرا اور حیا تھیں۔ حیا جب 16 سال کی تھی تب گلفام صاحب نے دوسری شادی کر لی اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد حیا کے نام کر گئے۔
یہ صدمہ سہنا شہلا کے لیے ذرا مشکل تھا، سو ان کے جانے کے 1 سال بعد وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی۔ یوں 2 بیٹیاں اپنے تایا اور تائی کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ فرقان صاحب برے تو نہ تھے، مگر بیوی کی برین واشنگ اور ہر وقت کی پڑھائی پٹیوں کا اثر کہ وہ بھی اپنی بھتیجیوں اور بھائی سے سخت بدگمان ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بھائی گلفام کو اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہ رکھنے دیا۔ حیا تائی کے ظلم سہتی سہتی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی، جو اس عذاب میں انہیں چھونک گئے تھے اور مڑ کر کبھی خبر بھی نہ لی تھی۔ کیا ہوا تائی جی نے کچھ کہا تو نہیں؟ بشرا نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھا نہیں۔ مختصر جواب دے کر وہ بستر میں گھس گئی۔ تائی نے اسے سبزی لینے بھیجا تھا۔ سخت گرمی میں وہ پسینہ دوپٹے سے صاف کرتی سبزی کو شاپر اٹھائے رکشے کا انتظار کر رہی تھی، جب کسی کی زوردار ٹکر سے سبزی کو شاپر پھٹا اور ساری سبزی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ وہ غصے سے پلٹی مگر مقابل کو دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئی سبزی سمیٹنے لگی۔ بشرا، سوری، غلطی سے ہو گیا۔ آپ یہاں اتنی گرمی میں؟ اس نے گلاسز اتار کر اس کی مدد کرتے حیرت سے پوچھا۔ جی، گھر جا رہی ہوں، سبزی لینے آئی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، چلے میں بھی گھر جا رہا ہوں، ماما کو سرپرائز دینا تھا۔ شہروز اسے لیے گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شہروز کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ میں 2 دن سے آیا ہوا ہوں، گھر پر سرپرائز دینا تھا تو اب گھر جا رہا ہوں۔ جی، بشرا نے مختصر کہا۔ کیا واقعی؟ تمہاری تائی تو بڑی ظالم نکلی، بھٹے سے شادی تیری آپ ہی کی؟ ماہی حیران ہوئے جا رہی تھی۔ بس کر، اب منہ بند کر لے، مکھی چلی جائے گی۔ حیا منہ بنا کر بولی تو ماہی نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ ہیلو گائز، کیسی ہو؟ سکندر کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ہیلو، ہم ٹھیک، تم سناؤ؟ ماہی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ حیا خاموشی سے جوس پینے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ سکندر نے حیا کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ آپ ہی کا میسج آیا ہے، جلدی آنے کا کہا ہے۔ وہ کہتی ہوئی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو بور ہو جاؤں گی۔ ماہی منہ بنا کر بولی، خیر ہے، تم پڑھنا اور مجھے نوٹس بھیج دینا، میں چلی جاؤں۔ وہ ماہی کو حق کر کے وہاں سے نکل گئی۔ گیٹ پر کھڑے اسے 5 منٹ ہوئے تھے، لیکن کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سکندر کی آواز پر وہ پلٹی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھا۔ مجھے کچھ کام تھا، آپ کو بھی ڈراپ کر دیتا ہوں، چلیں۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیا نے غور سے اسے دیکھا۔ کالج یونیفارم میں، بالوں کے اچھے سے سیٹ کیے، سرخ اور سفید تراشی ہوئی بھوری داڑھی۔ وہ اپنے حلیے سے بہت وجیح نوجوان تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بھولا ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بھی بھر دیا جائے تو وہ ہر لڑکی کا کرش ہو سکتا ہے، مگر اس کی حد سے زیادہ معصومیت اسے سوٹ نہیں کرتی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف مڑ گئی۔ آئے نا، سکندر نے اسے نہ آتے دیکھ کر آواز دی۔ حیا نے اس کی چمکتی ہوئی سفید فارچونر کار دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ یہ تمہاری ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دوست سے لی تھی، تھوڑی دیر کے لیے، مجھے کچھ کام ہے نا، اس نے مسکرا کر کہا تو حیا نے منہ بنایا۔ سوری، لیکن میں چلی جاؤں گی۔ من ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ اگر تائی کو پتہ چلتا تو نیا طوفان کھڑا کر دیتی، اور ویسے بھی یوں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ شہروز بھائی، آپ کب آئے؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو شہروز کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر چونکی۔ آج دوپہر میں ہی آ گیا تھا، کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کیسی رہی پڑھائی؟ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہروز سے ہنسمکھ اور خوش اخلاق 24 سال کا نوجوان تھا۔ اس گھر میں حیا کی شہروز سے تھوڑی بہت بنتی تھی، کیونکہ وہ دوسروں کی طرح تنگ نظر اور خڑوس نہیں تھا۔ البتہ بشرا کو وہ بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اس کا علم سب گھر والوں کو تھا، مگر صوبیہ بیگم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی تھیں کہ یہ وقتی کشش ہوتی ہے، ابھی نہ سمجھ ہے، جب تھوڑا سمجھدار ہوگا تو یہ محبت کا بھوت خود ہی اتر جائے گا۔ آپ ہی بس کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں نہا لیں، دیکھیں پسینے میں بھری ہوئی ہیں، باقی کا کام میں کر لوں گی۔ حیا بشرا کو کوئی تیسری بار کہہ چکی تھی، ہاں بس یہ سلاد بنا لوں۔ وہ چھری اور پیاز پکڑے بولی تو حیا نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ جائیں، میں بنا لوں گی، وہ سختی سے بولی تو بشرا مسکرا کر اس کا گال سہلاتی کچن سے نکل گئی۔ امیزنگ یار، یہ کھانا بہت مس کیا میں نے۔ رات کے کھانے پر شہروز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تائی صوبیہ اور مصباح جلتی کڑتی بشرا کو گھور رہی تھی، جبکہ حیا مسکرا کر بشرا کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کر رہی تھی۔ میری آپی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم دونوں بھی کھاؤ نا بیٹھ کر، شہروز نے ان دونوں کو کھانا سرو کرتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، نوکرانی کی حیثیت ہے ان دونوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ تائی نے حیا کے بولنے سے پہلے لقمہ دیا۔ واٹ ربش مما، وہ نوکرانیاں نہیں، فیملی ممبرس ہیں۔
کیا نانسنس باتیں کر رہی ہیں؟ شہروز بدمزہ ہوا تھا۔ بیٹھو تم دونوں، کھانا کھاؤ۔ اب وہ حیا اور بشرا سے مخاطب ہوا۔ حیا نے بھی شکر کیا تھا، اس بہانے انہیں بھی اچھا کھانے کو مل گیا تھا۔ روز کے دال چاول کھا کھا کر وہ اکتا گئی تھی۔ کھانے پر تایا جی نہیں تھے، وہ جلدی کھا کر سو جاتے تھے، ورنہ تو مجال جو کھاتے وقت فضول گفتگو ہو۔ ارے یار، تو یہاں کب واپس آیا؟ شہروز کسی کام سے باہر آیا تھا جب اسے اپنے پرانے دوست کی آواز نے چونکا دیا۔ کیسا ہے؟ مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں واپس آئے، تو بتا کہاں گم ہے؟ اور یہ وردی؟ شہروز اسے گلے ملتے پرجوش آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ایسے ہوں نا اس علاقے کا۔ اس کے حیران ہونے پر مسکرا کر بولا، واہ یار، 2 سال میں باہر کیا گیا، تو اس پورے علاقے کا مالک ہی بن گیا۔ ہاں ہاں، شہروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بتا سکندر۔ نہیں، ایس ایچ او سکندر۔ شہروز نے ایس ایچ او پر زور دیتے ہوئے آنکھ دبائی۔ شادی کر لی؟ وہ بولا تو سکندر مسکرایا۔ نہیں یار، ابھی کہاں، وہ سرنفی میں ہلا گیا۔ کیوں؟ کوئی پسند بھی آئی کیا؟ شہروز نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ایک پسند تو ہے، لیکن ابھی اسے بتایا نہیں، نہ جانے وہ کیا سوچے۔ وہ گہری سانس لیے بولا، بتا دے، اظہار کر دے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے لے اڑے۔ شہروز نے کہا تو وہ سرہانے لگا۔ اچھا چل گھر آنا تو، ابھی میں چلتا ہوں، ڈیڈ کو آفس سنبھال رہا ہوں نا آج کل، تھوڑا بیزی ہوں۔ جب فری ہوا گھر آنا، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ شہروز اسے گلے لگا کر کہتا چلا گیا، جبکہ سکندر بھی کچھ سوچتا ہوا اپنی پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ پانی پلا دو بشرا۔ وہ تھکا تھکا سا آیا تو کچن میں کھڑی بشرا سے مخاطب ہوا۔ لیں۔ وہ صوفے پر بیٹھے تو بشرا نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پیتے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پرانا سا لان کا جوڑا جو دھونے سے گھس چکا تھا، سر پر چادر اچھے سے اوڑھے۔ وہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر شہروز کے دل کو چھو گیا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کتنے دنوں سے تم نے یہی جوڑا پہن رکھا ہے؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا چلو چائے بنا دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہ تیزی سے کہتا گلاس اسے پکڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ بشرا گلاس لے کر کچن میں آ گئی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ہائی گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ سکندر گراؤنڈ میں بیٹھی حیا اور ماہی کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ حیا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں بھی ٹھیک۔ سکندر اس کے خوشگوار لہجے پر حیران ہوا۔ عموماً وہ ہر وقت بیزار ہی رہتی تھی۔ حیا، تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سکندر نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حیا نے استفسار کیا۔ کالج کے بیک گراؤنڈ میں، وہاں جانا ہے، چلو۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ماہی بھی بیگ اٹھا کر تھوڑا آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوٹنگ کی آواز پر وہ چونکی۔ چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو بھونچ کر رہ گئی۔ چند لڑکے اور لڑکیاں پھول لیے ایک طرف کھڑے تھے اور سکندر زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھے حیا کے آگے ہتھیلی پھیلائے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا، میں تم سے شدت سے محبت کرتا ہوں، اپنا لو مجھے، وہ ایک امید سے بولا، اور حیا پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ماہی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا۔ سکندر اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی؟ میں تو تمہیں سیدھا سادہ سمجھتی تھی، ہنس کر 2 باتیں کیا کرنی، تم تو سڑ ہی چڑھ گئے ہو۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ حیا، میری بات تو سنو۔ وہ اب اٹھ کر اسے سمجھانے لگا، مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو، ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور جب لڑکی پھنس جائے تو اسے برباد کر کے چھوڑ جانے والے۔ حیا نفرت سے اسے کہتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ سکندر تو بت بنا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ماہی کو سکندر تیزی سے ایک طرف جاتا دکھائی دیا تو وہ بیگ اٹھاتی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سکندر، سکندر، اسٹاپ، لسن ٹو می۔ وہ اسے آواز دینے لگی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ سوری سکندر۔ حیا نے جو کچھ کیا مائنڈ مت کرنا پلیز۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے۔ ماہی اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ماہی، میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا ہے، پہلی نظر میں ہی میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں اسے اچھا نہیں لگتا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے میری مردانگی پر تھوک دیا ہے ماہی، میری بے عزتی کی۔ سکندر کرب سے بولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سکندر، جس کرب سے وہ گزری ہے نا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں۔ ماہی کے الفاظ پر وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ سکندر، اس نے، ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حیا، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ حیا غصے سے لال ہوتی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں پھنسی تو میری دوست پر ڈورے ڈال رہے ہو؟ سکندر سے مخاطب ہوتی وہ ماہی کی طرف پلٹی۔ ماہی، کمینی! وہ غصے اور غم سے پھٹ پڑی۔ کیفے میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سن لو، تو جانتی تھی نا کہ اس نے مجھ سے دوستی اس لیے کی تھی
تاکہ بعد میں یہ مجھے پرپوز کر سکے؟ حیا کے جملے پر ماہی نے سر جھکا لیا۔ لعنت ہے تیری دوستی پر، وہ غصے سے کہتی کیفے سے نکل گئی۔ ماہی اسے آوازیں دیتی رہ گئی، بھاگی مگر وہ رکشے میں بیٹھی جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے پیچھے کھڑے سکندر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی، اور سکندر وہ بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے کئی دنوں تک سکندر کالج نہیں آیا تھا۔ حیا بظاہر تو لاپرواہ تھی، مگر اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے کم از کم اس کی اتنی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مام پلیز، مجھے آپ کی کسی دوست کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں بشرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آخر کہہ ہی ڈالا۔ اپنے الفاظ سے وہ صوبیہ کو ساکت کر گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ لڑکی نوکرانی بننے کے لائق نہیں اور تم اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صوبیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ موم، وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ دو ٹوک کہہ کر اٹھا تھا۔ شہروز، ہوش کے ناخن لو، اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی لیکن بشرا کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ صوبیہ بھی ضد کی پکی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا پھر میں شادی تو کر لوں گا مگر پھر دوبارہ اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ شہروز جا چکا تھا۔ یہ سب اس کمینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے کہتی بشرا کے کمرے میں گئی۔ غصے سے پاگل ہوتی اندر داخل ہوئی۔ بشرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بے حیا، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ کم ہے جب مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے تو نے؟ بول۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کالج سے واپس آتی حیا یہ منظر دیکھ کر دہل گئی۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑیں۔ بشرا درد سے کراہتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں اسے، کیا کر رہی ہیں؟ حیا غصے سے تائی کو دھکا دیتی ہوئی بشرا کو اٹھانے لگی۔ صوبیہ تو صوفے سے جا لگی۔ آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینی کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر بشرا کے سر پر دے مارا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ نہ پایا۔ حیا ساکت سی کھڑی بشرا کے سر سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ صوبیہ آنکھیں پھاڑے اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہروز سیدھا سکندر کے پاس آیا تھا، جو اس وقت کسی کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بات کرتے، شہروز کا فون بج اٹھا اور وہ پریشانی میں بھاگتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ سکندر اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ وہیں تفتیش میں مصروف تھا جب شہروز کسی لڑکی کو باہوں میں بھرے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی بھی تھی جو پریشانی میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ حیا، شہروز اور حیا کا کیا رشتہ ہے؟ وہ چونک گیا۔ رخ پھیر کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، مبادا حیا اس سے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد شہروز تھکا سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر نے فوراً اس سے پوچھا۔ شہروز سرد آہ بھر کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ حیا تمہاری کزن ہے؟ وہ شاکڈ سا پوچھنے لگا۔ ہاں، مگر تو کیوں حیران ہے؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی۔ اچھا، تو چل اندر، یہ پولیس کیس ہے، ایسے تو تیری موم کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر دانت پیس کر بولا۔ سکندر، میری سمجھ سے سب باہر ہے، میں پھنس چکا ہوں۔ شہروز بے بسی سے بولا۔ تو فکر مت کر، بھابھی کیسی ہیں؟ سکندر اسے تسلی دے کر بشرا کا پوچھنے لگا۔ زخم کافی گہرا ہے لیکن خطرے کی بات نہیں ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ شہروز اسے بتانے لگا۔ بی بی، تم نے جان لیوا حملہ کیا ہے اس لڑکی پر، ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ صبح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، بھوکی پیاسی، پولیس والیوں کے ڈنڈے کھا رہی تھی۔ سکندر کرسی پر بیٹھا فائلز پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس سر۔ سکندر، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ مشہور بزنس مین اور میرے دوست فرقان صاحب کی وائف کو اریسٹ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر، ان پر تشدد کا کیس درج ہوا ہے۔ کس نے کیا یہ کیس درج؟ انہوں نے کہا۔ سر، میرے دوست کی موم ہے، انہوں نے اپنے جیٹ کی بیٹی پر بلا وجہ تشدد کیا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ بولا، ابھی کے ابھی انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، ایک آنچ بھی نہ آئے انہیں۔ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ صوبیہ واپس آ گئی تھی۔ سکندر اسے گھر چھوڑ گیا تھا مگر تھانے کا ایک دن ہی ان کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا۔ حیا فرقان نے بھی انہیں خوب سنائی تھی، جبکہ حیا نے ان کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بشرا کی دیکھ بھال خود ہی کر رہی تھی۔ گھر کے کام کے لیے شہروز نے ملازمہ کا کب بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ماں سے کتراتا پھر رہا تھا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر سکتی ہے۔ شہروز، خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہوں، بات کریں مجھ سے۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں آ کر بے بسی سے بولی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کترانا انہیں چبھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز۔ پورا گھر ان کی اس حرکت پر ان سے خفا تھا۔ مصباح نے بھی ماں سے خفگی ظاہر کی تھی۔ مام، اس بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں اتنی ظالم ہے، شہروز تعصب سے بولا تھا۔ خیر ماں تھی وہ، اس کی اس لیے پگھل گیا، مگر دل سے میل نہ گیا۔ اسے اب اپنی ماں پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ شام میں اس کے لیے نیا طوفان کھڑا تھا۔ تایا کو کسی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حیا کا کالج جانا بند کر دیا۔ تایا ابو، لیکن میری پڑھائی تو ختم ہونے دیں، وہ دکھ سے بولی تھی۔ میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میری بھی کوئی عزت ہے۔ راہ چلتے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی لڑکی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ تایا جی بپھر کر بولے، جھوٹ ہے یہ، ایسا کچھ نہیں۔ ضروری ہے کہ وہ میں ہی ہوں، کسی اور نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ وہ تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کے کردار پر کھلم کھلا الزام لگایا گیا تھا۔ اس گھر میں ایک تم ہی تو ہو جو کالج جاتی ہو، وہ کچھ جتا کر بولے۔ وہ مصباح بھی تو ہو سکتی ہے نا، آدھا دن تو وہ گھر ہوتی ہی نہیں ہے، اور میں صرف کالج جاتی ہوں بس۔ آپ پوچھیں اس شخص سے کہ کیا میں ہی تھی یا کوئی اور؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اے لڑکی، تمیز سے رہو، مصباح تم سے بڑی ہے اور ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے۔ وہ گردن اکڑا کر کہتے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت اور جامد ہو چکی تھی۔ شہروز، یہ کیا سنا میں نے؟ تم نے حیا کو کالج جانے کی اجازت دے دی؟ فرقان صاحب رات ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی شہروز سے مخاطب ہوئے۔ جی، وہ مختصر بولا، ہم نے منع کیا تھا، مگر ہماری بات کی اہمیت نہیں رہی نا؟ وہ گمبھیر آواز میں بولے تو شہروز سمیت سب نے ہی انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کسی کے کہنے پر ہم اس کی کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا یہ تعلیمی سال مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد جو آپ کہیں۔ شہروز نے احتراماً سے انہیں تفصیل بتائی تو وہ سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری بار ہے، اگر مجھے شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صوبیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں، جبکہ حیا کا دل مطمئن ہو گیا۔ کوئی تو تھا جو ان دونوں بہنوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ تو چھٹی کے وقت حیا شہروز کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ ماہی بس کا انتظار کر رہی تھی، جب سامنے سکندر کو پولیس یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر حیرت سے وہ بھونچکا رہ گئی۔ ماہی؟ سکندر بھی حیران ہوا تھا۔ تم ایس ایچ او ہو تو کالج میں کیوں آتے ہو؟ وہ دونوں اس وقت قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو ماہی، کالج اسٹوڈنٹ بننے کے پیچھے میرا خاص مقصد تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، میں واقعی حیا کو چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے وہ سب بتاؤ جو اس دن کیفے میں نہیں بتا سکی تھی۔ سکندر منت بھرے لہجے میں بولا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو سیٹ کیے وہ ہینڈسم اور دل دھڑکا دینے والا ایک ہیرو لگا تھا۔ حیا کو جب تمہارے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اور زیادہ غصہ ہوگی۔ وہ پہلے ہی تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے، وہ بولی۔ میں اسے منا لوں گا، میں اس کا دل جیت لوں گا، بس تم میری ہیلپ کرو گی۔ سکندر کچھ سوچ کر بولا۔ سکندر، اس کے ذہن میں مردوں کی غلط امیج بیٹھ چکی ہے۔ تم واحد لڑکے ہو جسے اس نے دوست بنایا، مگر تم نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ اتنی جلدی اسے پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی چلی گئی۔ اس کے والد دوسری شادی کر کے ان کو تایا کے سر تھونپ گئے۔ ماں کی وفات ہوئی تو تائی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ تایا نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا۔ گھر سے نکلتی تو آوارہ لڑکے راستہ روکتے تھے۔ اسے مردوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اسے بتاتی گئی اور سکندر سے اس کی باتیں سن کر سر ہلانے لگا۔ ہائے، کیسی ہو؟ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب سکندر وہاں ٹپک پڑا۔ ماہی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح سادہ اور معصوم حلیے میں تھا۔ ٹھیک ہے ہم، تم سناؤ، اتنے دن سے کہاں تھے؟ ماہی نے مہارت سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ حیا ان دونوں کو اگنور کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو گھور رہی تھی۔ طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، تم لوگوں نے تو حال چال بھی نہیں پوچھا میرا۔ اس نے منہ بنا کر بتایا تو حیا نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ حیا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ اب حیا کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا چلو، کلاس کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نارمل بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ کلاس میں پہنچتے ہی حیا نے مہروز سے پوچھا۔ تو کیا تمہارے غم میں بیٹھا رہے؟ تم نے اسے اتنا ذلیل کیا اور اس کی محبت دیکھو، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہے۔ مہروز نے اسے گھورا۔ حیا سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ حیا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا،
تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی محبت ہے تمہارے لیے؟ ماہی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اگر تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو کر لو شادی، میری جان بخش دو۔ وہ غصے سے ہاتھ جوڑ کر بولی تو مہروز نے خاموش ہونے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اسے پٹانا مشکل ہے، لیکن میں بھی سکندر شاہ ہوں، تمہیں نہ اپنایا تو کہنا۔ دور بیٹھا سکندر حیا کے غصے والے تاثرات دیکھ کر بڑبڑایا۔ بشرا پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے آئی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ ڈرائنگ روم سے مسلسل بولنے کی آواز پر وہ اٹھ کر وہاں آ گئی۔ ارے لو آ گئی بشرا، یہی ہے لڑکی۔ تائی صوبیہ کسی عورت اور ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بشرا کو دیکھ کر فوراً بولی، ارے ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے نا؟ اس عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ لڑکا بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ بشرا جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کیا پھر سے رشتے والے؟ شہروز 2 دن سے بزنس میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، اور تائی نے موقع پاتے ہی اپنا کارنامہ انجام دے دیا تھا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، خبردار جو شہروز کو اس بات کا علم بھی ہوا، اور اپنی اس چمچی بہن کو تو بھول کر بھی مت بتانا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تائی اسے دھمکی دیتی چلی گئی اور وہ شستر سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ آپ ہی شہروز بھائی اگلے ہفتے آئیں گے، کہہ رہے تھے، کافی بیزی ہیں۔ حیا بشرا کے پاس دھپ سے بیٹھی، اپنی ٹیل پونی کو مروڑتی ہوئی بولی، آپ ہی؟ کیا ہوا؟ آپ کتنے دنوں سے اداس ہیں؟ بشرا کو گمسم دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم پتہ ہے کل اپنی دوست کے گھر چلی جانا، کافی دنوں سے کہیں گئی نہیں ہونا۔ بشرا جلدی سے بولی۔ صوبیہ نے اسے حیا کو گھر سے باہر بھیجنے کا کہا تھا۔ کل جمعہ تھا اور کل ہی اس کا نکاح بھی تھا۔ نہیں آپ ہی، میرا دل نہیں ہے، پھر کبھی چلی جاؤں گی، حیا منہ بنا کر بولی۔ میں نے کہا نا کہ تم چلی جانا، ٹھیک ہے؟ بشرا نے تھوڑا زور دے کر بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لو یہ کھانا لے جاؤ بشرا کے لیے، پھر تم بھی کھا لینا۔ تائی نے کھانے کی ٹرے حیا کو تھماتے کہا۔ حیا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لیں کھانا کھا لیں۔ اس نے ٹرے بشرا کے آگے رکھی۔ تم نے کھایا؟ بشرا نے اس سے سوال کیا۔ نہیں ابھی کھاؤں گی، تائی امی نے کہا ہے آپ کو دے دوں، پھر میں جا کر کھا لوں گی۔ وہ بشرا کے چہرے کو دیکھتی بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کھا لوں گی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ حیا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، مرجھایا سا چہرہ، ویران آنکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ ڈرائیور کو بتا دیا ہے تمہیں لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ بشرا اسے ہدایت دیتی ہوئی دروازے تک آئی۔ آپ ہی میں جلدی آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تم آرام سے آنا۔ حیا کی بات پر تائی امی نے لان سے ہانک لگائی۔ حیا عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے دماغ سے سارے منفی خیالات جھٹک کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لو یہ جوڑا پہن کر تیار ہونا، تیرے سسرال سے آیا ہے۔ وہ بشرا کو ایک تھیلا پکڑا کر پلٹ گئی۔ وہ بے بسی سے تھیلا ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ تائی کی دی ہوئی دھمکی اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کسی سے مدد مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بیوٹیشین کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دعا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ مما، اگر شہروز بھائی نے اس کی شادی کے بعد بھی اسے نہ چھوڑا، مطلب اگر طلاق دلوا دی تو؟ مصباح شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہوتی ماں سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تیرے ابا سب سنبھال لیں گے۔ وہ لپسٹک لگاتی بولی، پھر اپنے بال سیٹ کرنے لگی۔ آپ نے ڈیڈ کو کیا بتایا؟ وہ کیسے مان گئے اس شادی کے لیے؟ مصباح تجسس سے بولی، ارے تیرے باپ کو ٹھگنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ بشرا کا عاشق ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں بھاگ کر شادی کرنے، ہم ہی شادی کروا دیتے ہیں، کم از کم عزت تو خراب نہیں ہوگی نا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مکرو لہجے میں بولی۔ دروازے پر کھڑا وجود یہ سب سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ بشرا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنی ویران آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اس کا سراپا کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ برائیڈل میک اپ میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوبیہ کے ہمراہ اپنا بھاری ہوتا وجود گھسیٹتی اسٹیج پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہونے والا دولہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بشرا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ وہ لرزتی پلکوں سے اپنی گود میں پڑے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ رک جائیں مولوی صاحب، ایک مردانہ آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شہروز غصے سے لال چہرہ لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے عین پیچھے پولیس وردی میں ملبوس سکندر اور چند اہلکار کھڑے تھے۔ شہروز تیزی سے چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور دولہے میاں کی زبردست گھونسوں اور لاتوں سے دعوت کر ڈالی۔ پورے ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے ایک لڑکی کو اس گینگ کے ہاتھوں بیچنے پر۔
جو لڑکیاں اسمگل کرتا ہے۔ سکندر نے ہتھکڑی صوبیہ اور فرقان صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ بشرا حق دک سی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اسے بیچا گیا تھا؟ ٹیرس پر کھڑا وجود ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ وہ حیا تھی، حیا گلفام، جو سکندر کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سفید پڑتی بشرا کو تھام کر وہ اس کے ہاتھ سہلانے لگی۔ ہم نے بیچا نہیں ہے، یقین کریں، ہم تو صرف شادی کروا رہے تھے۔ فرقان صاحب نے صفائی پیش کی۔ اب یہ سب باتیں تھانے جا کر۔ سکندر نے ان کے ہاتھ ہتھکڑی لگا دی۔ رکے ہیں SHO صاحب، نکاح میں تو شامل ہونے دیں انہیں۔ شہروز نے انہیں روکتے ہوئے ذو معنی الفاظ میں کہا۔ تو حیا اور بشرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ شہروز حیا کو سائڈ کرتا خود بشرا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر صاحب میری بات سنیں۔ وہ ڈھیڑ عمر عورت خود کو ہتھکڑیوں سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سکندر سے بولی۔ چپ رہو ورنہ دھڑ دوں گا کان کے نیچے۔ سکندر غصے سے بولا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو اس وقت سنجیدگی سے کھڑا نکاح ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ حیا کو جانتا ہی نہ ہو۔ نکاح کے بعد سکندر نے شہروز کو مبارکباد دی۔ تائی اور مصباح کلس کر رہ گئی تھیں۔ ان کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا تھا۔ شہروز، یقین کرو، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ صوبیہ نے بشرا کا سودا کیا ہے۔ فرقان صاحب بولے۔ فرقان صاحب، میں نے کوئی سودا نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صوبیہ تڑخ کر بولی۔ جھوٹی مکار عورت، تو نے ہم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں اس لڑکی کے۔ ہم جیل گئے نا تو بھی جائے گی۔ ادھیڑ عمر عورت چیخی تھی۔ انہیں لے کر چلو۔ سکندر نے کانسٹیبل کو حکم دیا تو وہ ادھیڑ عمر عورت اور اس کے بیٹے کو لے گئے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر صوبیہ اور فرقان کی ہتھکڑی کھول دی۔ اپنی بیوی کو لگام دیں ورنہ ایک دن بہت ذلیل کروائے گی، وہ انہیں کہہ کر شہروز کو لیے باہر چلا گیا۔ آپ ہی چلے کمرے میں۔ حیا بشرا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ سکندر، یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسے سیدھا سیدھا بتا دیتا، تیری آگے بات بنی نہیں تو نے مزید بگاڑ دی۔ سکندر نے شہروز کو حیا کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ یار، میں نے سوچا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت کرنی ہوئی تو ایسے ہی کر لے گی۔ پولیس یونیفارم میں دیکھ کر تو ہر لڑکی مرتی ہے مجھ پر۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ مگر میں نہیں مرتی۔ حیا کی آواز پر دونوں چونکے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں تم جیسے گھٹیا اور دھوکے باز لڑکے سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے؟ حیا غصے سے دانت پیس کر بولی۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سنو۔ سکندر بے بسی سے بولا مگر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہروز بشرا کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ کچھ نہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو اصولاً آپ کو میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ شہروز نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتی مگر حیا کمرے میں داخل ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن کچھ نہیں، جیجو اب چلیں، میں آپ کی دلہن کو لاتی ہوں۔ شہروز مسکرا کر کمرے سے نکل گیا مگر بشرا اسے گھور کر رہ گئی۔ بشرا کو ایک سرخ رنگ کا شرارہ پہنا کر اسے تیار کر کر اسے شہروز کے کمرے میں بٹھا آئی۔ شہروز اس وقت واش روم میں تھا۔ حیا اسے بٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شہروز مسکرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، اس کا حسین چہرہ دیکھ کر بے اختیار بولا۔ بشرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے میرا۔ بشرا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت ہی محبت تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ بشرا نے اس سے سوال کیا۔ بے حد خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ خوشی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ مطلب آپ تو اگلے ہفتے آنے والے تھے نا؟ بشرا نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ اس کا ڈر شہروز کے رویے سے اب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے میری سالی پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ جب آپ نے اسے اپنی دوست کے گھر بھیجا تو وہ راستے سے ہی واپس آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول دیکھ کر اس نے مجھے واپس آنے کا کہا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی رانی کے پاس آ گیا۔ شہروز نے اس کو ساری تفصیل بتائی۔ شکریہ، بشرا نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے ایسے شکریہ نہیں چلے گا، اپنا انعام تو میں خود وصول کروں گا، وہ شرارت سے بولا تو بشرا کھل کھلا کر ہنسی۔ فرقان صاحب سے اچھی بھلی بے عزت ہونے کے بعد صوبیہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے میرا بیٹا چھین لیا اور اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔
وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی سونے لیٹی ہی تھی جب اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر دوسری طرف کوئی پاگل ہو گیا تھا، کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ ہیلو جی، کیا قیامت آ گئی جس وقت کال پر کال کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے کال ریسیو کرتے ہی بول پڑی۔ ایک بار بات سن لو پلیز۔ سکندر کی آواز پر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجنے لگا تو اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ دھوکے باز فراڈ پیچھے ہی پڑ گیا ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دوران حیا نے دوبارہ سکندر کو نہیں دیکھا۔ تائی اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ شہروز اور بشرا کا زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں ہی لگتا تھا۔ کل حیا کا پہلا پیپر تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی جی جان سے پڑھائی کر رہی تھی۔ یہ لڑکی ملازمہ چھٹی پر ہے، چل کچن سمیٹ دے، تائی امی دھڑام سے دروازہ کھولتی ہوئی بولی، اور یہ جا وہ اٹھی اور دروازہ لاک کر کے پھر سے پڑھنے لگی۔ شور کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ نوکر نہیں ہے وہ کسی کی، جس کو کھانا چاہیے خود بنا لے۔ شہروز صوبیہ کو کہتا بشرا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ غالباً تائی نے بشرا سے ہی کسی کام کا کہا تھا۔ پیپر کافی اچھا ہو گیا میرا، ایزی تھا۔ وہ ماہی کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی پیپر کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ آیا وہ دیکھ۔ ماہی نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سکندر پولیس یونیفارم میں آنکھوں پر چشمہ سیٹ کرتا کالج میں داخل ہو رہا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہی پولیس کی پوری نفری چلی آ رہی تھی۔ حیا اور ماہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ وہ سب یہاں وہاں دوڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد چند اہلکاروں نے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں اریسٹ کر لی تھیں۔ سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے سر؟ ایک پروفیسر نے سکندر سے سوال کیا۔ یہ وہ گینگ ہے جو لڑکیاں اغوا کر کے بیچتا ہے۔ کافی محنت کے بعد یہ لوگ ہاتھ لگے ہیں۔ سکندر مطمئن سے بولا۔ ان لڑکوں میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس نے ایک مرتبہ سکندر کی ریگنگ کی تھی۔ تب حیا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ سرے سے حیا کو نظر انداز کرتا اسی شان سے کالج گیٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی تمام اہلکار بھی نکل گئے۔ حیا کو اپنا نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ پیر پٹختی کینٹین کی طرف چلی گئی۔ ماہی بھی اسے آواز دیتی اس کے پیچھے لگ گئی۔ مصباح، وہ تو پاگل ہی ہو گئی ہو کیا؟ بکواس کرتی ہے، صوبیہ چیخی۔ اس کی نام نہاد بیٹی کارنامہ کرائی تھی۔ مما معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ دھوکے باز نکلے گا۔ وہ شرمندہ سی بولی۔ کمرے کے پاس سے گزرتی حیا وہیں کھڑی رہی۔ تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ اسپتال چل رہی ہے، اس مصیبت سے جان چھڑوائیں گے۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی دروازے کی طرف لائی۔ دروازہ کھولتی وہ ٹھٹک گئی۔ شہروز اور حیا آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حیا کو وہاں کھڑا دیکھ کر شہروز بھی چلا آیا تھا۔ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر اس کا جسم سن ہو گیا۔ مما کیا ہے یہ سب؟ وہ دھاڑا تو صوبیہ سمیت مصباح بھی کانپ گئی۔ بھائی معاف۔ مصباح نے کچھ کہنا چاہا مگر حیا کا ایک زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ بے حیا لڑکی، مجھ پر الزام لگا رہے تھے تم لوگ، اور ان بیٹی چھپی؟ وہ غصے سے بولی۔ صوبیہ چپ سی رہ گئی۔ شام کو فرقان صاحب گھر پہنچے تو الگ بھونچال آیا ہوا تھا۔ مما خدا کے لیے کچھ کریں، میں مر جاؤں گی، میں اپنا بچہ نہیں مار سکتی۔ اب وہ ماں کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس بچے کو نہیں مار سکتی۔ سب لوگ لاؤنج میں سن سے بیٹھے تھے۔ اس خبر نے سب کو ہلا دیا تھا۔ تو اس گناہ کو پالے گی؟ صوبیہ پھٹ پڑی۔ گناہ نہیں ہے، یہ نکاح کیا تھا میں نے زہیب سے۔ ہاں تو اب کہاں ہے تیرا زہیب؟ فرقان صاحب غصے کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ بابا اس نے مجھے طلاق دے دی، وہ بچہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتی بولی۔ تو نے چھپ کر نکاح کیا کیوں؟ وہ آوارہ بدماش لڑکا، اب ہم کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ فرقان صاحب پھر سے بولے۔ شہروز خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ بشرا اور حیا کو وہاں آنے سے منع کیا تھا مگر حیا ریلنگ پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ مصباح نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ بابا میں نے نکاح مما کی مرضی سے کیا تھا۔ اس نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ صوبیہ، وہ حیرت سے صوبیہ کا منہ دیکھنے لگے۔ جی، سر جھکائے کھڑی تھی وہ۔ شہروز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کیا دھرا اس حیا کا ہے۔ اس نے ورغلایا تھا میری بچی کو۔ میں کیا کرتی؟ میں نے بدنامی کے ڈر سے نکاح کروا دیا۔ حیا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ صوبیہ آنسو بہاتی بولی۔ بس کر دے مما، میں جانتا ہوں کہ حیا آپ کو کتنا دھمکاتی ہوگی۔ شہروز طنزیہ بولا۔ تو بھی اب اس کی طرف داری کرے گا؟ صوبیہ بولی۔ شہروز کچھ کہتا مگر موبائل فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے کہتا کال کاٹ کر موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ میرے اللہ، اس کمینے نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کر دی۔ وہ صدمے سے سر پکڑے بولا تھا۔ کیا؟ مصباح سمیت صوبیہ اور فرقان صاحب بھی چونکے تھے۔
اس نے سوشل میڈیا پر مصباح کی ویڈیوز وائرل کر دی۔ شہروز آنکھیں پھاڑے موبائل دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے فون بجا اور پھر فون پر فون۔ لوگ فون کر کر کے مصباح کے کارناموں کی خبریں دے رہے تھے۔ شہروز غصے سے لال ہوتا مصباح کی جانب بڑھا۔ تیری جیسی بہن سے بہتر تھا کہ میری کوئی بہن ہی نہ ہوتی۔ اس کے بازو دبوچتا وہ غصے سے بولا۔ فرقان صاحب کی دبی دبی چیخ پر وہ لوگ پلٹے۔ بابا بابا کیا ہوا؟ شہروز بھاگ کر پہنچا۔ گاڑی نکالو، بابا سانس لیں، ہم ابھی ہاسپٹل چلیں گے بابا۔ وہ انہیں کاندھے پر اٹھا کر باہر بھاگا۔ حیا بشرا کو لیتی ان کے پیچھے بھاگی، مگر تب تک گاڑی جا چکی تھی۔ اگر تایا ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ بشرا دل پر ہاتھ رکھے روتی چلی گئی۔ حوصلہ کریں آپ چلیں، ہم دوسری گاڑی میں چلتے ہیں۔ اسے ساتھ لیے ڈرائیور کو کہتی گاڑی لے کر اسپتال کی جانب بڑھ گئی۔ شہروز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اسپتال پہنچے اور صبح تک پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ فرقان صاحب ہارٹ اٹیک سے گزر گئے تھے۔ صوبیہ بیگم چیخ چیخ کر روتی اور معافی مانگتی جاتی۔ اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، اللہ معاف کر دے۔ وہ بال ہاتھوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مصباح کو دیکھ کر خسر پسر کر رہی تھی۔ حیا بشرا کو سنبھالنے خود بھی روئی جا رہی تھی۔ جنازہ لان میں رکھا گیا تھا۔ مردانہ رونے کی آواز پر حیا نے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ گلفام صاحب، اس کا باپ جیسے وہ 6 سال بعد دیکھ رہی تھی، بھائی کی میت پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بشرا کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی جب عورتوں کی چیخوں پکار پر وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ محلے کی عورتیں گھر میں جمع تھیں۔ لان کے بیچوں بیچ مصباح کا وجود پڑا تھا۔ مصباح یہ کیا ہوا؟ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ خودکشی کر لی اس نے چھت سے کود کر، ایک عورت نے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اس کے بے جان وجود کو تکنے لگی۔ شہروز بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ سب؟ وہ شہروز کی طرف بھاگی جو خشک آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تایا کو مرے 3 دن ہوئے تھے اور اب مصباح۔ صوبیہ بیگم کو تو دماغ ہی جگہ پر نہیں تھا، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ مرنے دو اسے بھی حیا، زندہ رہ کر روز مرتی، اس سے آج ہی مر گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ شہروز بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہروز بھی برداشت نہ کر پایا تو وہیں ڈہ سا گیا۔ کسی کی نظر لگ گئی میرے گھر کو، میں کیا کروں؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بشرا صوبیہ کو سنبھال سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ سارا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شہروز اٹھ کر چل یار، سکندر نے آتے ہی اسے اٹھایا اور جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے زمین کو گھور رہے تھے۔ صبح سے کسی نے کھانے کا لقمہ تک نہیں نکلا تھا۔ گلفام صاحب بھی بیوی سمیت وہیں تھے، مگر ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حیا، گلفام صاحب لان میں بیٹھی حیا کے پاس بیٹھتے اسے پکارنے لگے۔ وہ بے رخی سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم سب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا غلطی ہے؟ ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا تو اب کیوں یاد آ گئی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے ہاتھ چھڑاتی چیخی تھی۔ اس کے شور پر سب لوگ باہر بھاگے تھے۔ حیا میری بات سن لو ایک بار۔ وہ کھڑے ہوتے منت کے انداز میں بولے۔ انکل آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اپنے بچوں کے پاس۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے حیا چیخی۔ کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ جب ہم اذیت میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب میری ماں مری تب کہاں تھے؟ جب میری کردار کشی ہوئی، میری بہن نے اذیتیں جھیلیں، ماریں کھائیں، تب کہاں تھے آپ؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہوتی کاندھوں پر جا لگی۔ میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا۔ گلفام صاحب رندھی آواز میں بولے تو سب چونکے۔ مطلب؟ شہروز نے اچنبھے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں بہت مرتبہ آئے مگر دھتکارے گئے۔ جواب گلفام صاحب کی دوسری بیوی توبہ نے دیا تھا۔ بشرا نے حیا کو دیکھا تھا۔ حیا گہری سانس لے کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہاری تائی صوبیہ اور مرحوم فرقان صاحب ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے۔ چوکیدار تک کو منع کر رکھا تھا کہ ہمیں گیٹ سے ہی دھتکار دیا جائے۔ تمہاری ماں کے مرنے پر حیا اور بشرا کو ملنے ہر مہینے ہم امید کے لیے آتے تھے اور بے عزت ہو کر چلے جاتے۔ توبہ کہتی چلی گئی۔ گلفام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا سگا بھائی مجھے دھتکارتا رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بشرا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا روئیں مت، ہم ساتھ ہیں نا؟ گلفام صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ حیا بھی پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر غلط فہمی میں گزری تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی باپ کی جانب بھاگی۔ ابا! گلفام صاحب نے اپنے دونوں لاڈلیوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔
آج آخری پیپر تھا جو اس نے کافی اچھا کیا تھا۔ اب بس کالج سے چھٹیاں تھیں۔ اکا دکا لوگ وہاں موجود تھے مگر زیادہ رش نہیں تھا۔ تھک کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ اس کی وجہ شاید سکندر تھا جو اسے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ بس آ چکی تھی اور وہ سر جھٹکتی اٹھ کر بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگم بھاگ لگے ہوئے تھے۔ بشریٰ کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بیٹھک صاف کرنے میں مصروف تھی۔ گلفام صاحب اور ان کی بیوی نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ صوبیہ تو شوہر اور بیٹی کی موت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اسی لیے انہیں علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ شہروز بازار سے سامان لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے حیا تم آ گئی؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر کام میں مدد کر دو بہن کی۔ شہروز اسے کھڑا دیکھ کر بولتا کچن میں چلا گیا۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن میں آتی بولی۔ ہاں تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، بشرا نے مصروف انداز میں سے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ تم کمرے میں چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ بشرا نے اسے کچن سے باہر دھکیلا تھا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپی میں شادی نہیں کرنا چاہتی پلیز، وہ صدمے سے بولی تھی۔ رشتے والے آ رہے تھے اور وہ لوگ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے والے شہروز کی جان پہچان والے ہیں، اسی لیے وہ مطمئن تھا، کیونکہ ساری عمر ہمارے سینے پر مونگ دلوگی کیا؟ توبہ! کمرے میں داخل ہوتی اسے چھیڑنے لگی۔ آنٹی پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ آنٹی؟ حیا میں آنٹی ہوں؟ توبہ حیرت سے بولی۔ سو سوری، میں بھول جاتی ہوں امی۔ حیا زبان دانتوں میں دباتی خفت سے بولی۔ توبہ اسے 100 بار بتا چکی تھی کہ انہیں امی بلایا کرے مگر وہ ہمیشہ بھول جاتی تھی۔ دیکھو حیا، جو بھی ہو شادی تو ہوگی ہی، اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ دونوں اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا میں سکندر کو چاہتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں کیوں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی؟ اسے اگر محبت ہوتی نا تو مجھے نظر انداز کرتا اور نہ ہی اتنے دنوں غائب رہتا۔ یہی ہوتی ہے محبت، ذرا سی بے عزتی پر ہی اوقات دکھا دی۔ وہ خود کو خود ہی جواب دیتی تیار ہونے چلی گئی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بہن اور ماں حیا کو انگوٹھی پہنا کر جا چکے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ بہن شادی شدہ ہے، گھر میں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ والد چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ فی الحال لڑکا شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے ہوئی ہے۔ سچی؟ تیری شادی؟ ماہی حیرت سے چیخی۔ ہاں سچی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ماہی حیا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ رشتے کی بات بتاتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تو خوش نہیں ہے؟ اس کی خاموشی کو بھانپتے اس نے سوال کیا۔ اداس بھی نہیں ہوں، بس کوئی فیلنگز ہی نہیں آ رہی، وہ گہری سانس لیے بولی۔ اچھا لڑکی کی پکس تو دکھاؤ، ماہی نے جھٹ سے فرمائش کی۔ میں نے نہیں دیکھا لڑکا، اس نے بیزارگی سے کہا۔ مطلب بنا دیکھے شادی؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے دلچسپی ہی نہیں ہے لڑکا دیکھنے میں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اور گھر میں کسی نے بھی زحمت نہیں کی دکھانے کی؟ ماہی کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس دیکھتی رہی۔ حیا تو سکندر کو چاہتی ہے؟ ماہی کے یکدم کہنے پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ پاگل ہے کیا؟ بکواس مت کر، میں کیوں میسنے کو چاہوں گی؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو یوں اداس کیوں ہے؟ دیکھ، تو اگر اسے چاہتی ہے تو بول دے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ اپنی پونی ٹیل چھٹکتی بظاہر لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں مگر وہ اپنے اندر کی ویرانی کے باعث کچھ بھی خوشی سے نہیں کر رہی تھی۔ اگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھا ہوتا تو شاید وہ کچھ سوچ ہی لیتی مگر وہ تو بھول ہی گیا۔ وہ لان میں بیٹھی اداسی سے سوچنے لگی۔ اس نے نہ تو لڑکے کا نام جاننا ضروری سمجھا اور نہ ہی اس کی تصویر دیکھی۔ اس کی ساس اور نند کئی بار آ کر مل چکی تھی مگر گھر میں تو مانو لڑکے کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ آج اس کی مہندی تھی، سب لوگ ہی خوش تھے۔ ماہی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ وہ سب کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ ذہن سے ساری سوچیں جھٹک کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ دلہن تو بہت پیاری ہے۔ ایک عورت نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنی تعریف پر اس نے ادا سے اپنی پونی ٹیل جھٹکی اور ماہی کو دیکھنے لگی۔ اس پونی کو کھول دو، آج مہندی ہے، کچھ اچھا سا سٹائل بنواؤ۔ وہ اس کی پونی کھینچتی بولی۔ اس کی بھوری ریشمی بال ایک دم اس کی کمر پر لہرا گئے۔ کسی نے بہت غور سے اس کے بال دیکھے تھے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں کی ویرانی پر وہ شخص مسکرا اٹھا۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اسے تیار کرنے پارلر والی آ چکی تھی۔ تیار ہو کر وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔
پورے فنکشن میں وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکا کر بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے جلدی سے چینج کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ تھکن سے اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی بار بار اسے چھیڑ رہی تھی، حیا میں نے دولہا دیکھا ہے، ابھی ابھی بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے۔ وہ اسے گھونگھٹ میں منہ دیے سرگوشی کر رہی تھی۔ ماہی میرے گھونگھٹ سے باہر نکلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چڑ کر بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا، سنو تو۔ ماہی لاپرواہی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نکاح خاں اسٹیج پر آئے تھے اور وہ ہدا گھونگھٹ سے باہر کو نکلی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ عجیب بے چینی اس کے پورے جسم میں ہلچل مچا چکی تھی۔ کیا آپ کو سکندر شاہ ولد اکبر شاہ حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت کے یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سکندر نام پر چونکی۔ کیا اس کا نام بھی سکندر ہے؟ واہ، قسمت کے کھیل تو دیکھو۔ جس نام سے دور بھاگتی تھی اب وہی ساری زندگی سننا پڑے گا۔ وہ عجیب انداز میں سوچتی سر ہلانے لگی۔ حیا کیا ہوا، بولو نا۔ بشرا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ جی قبول ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ کہتے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی، لیکن وہ عجیب سی بے چینی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دولہا نہ ہی اندر آیا نہ ہی اس نے کوئی تصویر لی۔ عجیب دولہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ گلفام صاحب کے سینے سے لگ کر خوب روئی۔ حیران کشک بار تھی۔ اس کا رونا یا پھر وقت کا ضیاع دولہے سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ خوبرو شہزادہ اپنی دلہن کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ رونا دھونا بہت ہوا، اب ہم چلتے ہیں، گمبھیر آواز میں کہتا وہ اسے لیے گاڑی میں لے گیا۔ سیٹ لوگ اس کی حرکت پر ہونک بنے دیکھتے رہ گئے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ حیا نے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے دولہے کو دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی؟ وہ سکتے کے عالم میں سے دیکھتی رہ گئی، مگر وہ سب سے انجان گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ چند رسموں کے بعد اسے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اب تک صدمے کی حالت میں بیٹھی اس چہرے کو سوچ رہی تھی جس نے اسے گاڑی میں دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی، یوں ہی حیران پریشان سی بیٹھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے سکندر؟ وہ اب یقین کر چکی تھی کہ وہ سکندر ہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہی بتا رہی تھی، ہماری شادی ہے اور کیا؟ وہ مطمئن سے کہتا اسے آگ لگا گیا۔ مطلب یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ تم نے دھوکے سے شادی کر لی مجھ سے؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے، وہ کہتا اپنی واسکٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ سکندر مجھے کچھ بتاؤ گے بھی؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ حیا کے نکھرے جب سکندر سے مزید برداشت نہ ہوئے تو اس نے شہروز سے اس بارے میں بات کی۔ شہروز پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر اس نے سکندر کو ایک عجیب پلان بتایا۔ گھر میں سب کو یہ بات بتائی کہ دولہے کا نام، اس کی تصویر اور اس کا کچھ بھی حیا کو نہیں بتانا۔ ماہی نے اس سب میں سکندر کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حیا کے بدلتے جذبات اسے چہرے سے پڑھے جا سکتے تھے۔ ماہی وقتاً فوقتاً سکندر کو حیا کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتی رہتی تھی۔ مطلب سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور میں یوں ہی گل رہی تھی؟ وہ دکھ سے بولی۔ اپنے اندر کی بے چینی کی اصل وجہ سے اب سمجھ آ رہی تھی۔ تم کس کے غم میں گھل رہی تھی؟ سکندر نے آئی بروز کا کر پوچھا۔ کسی کے نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اب کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ کس بارے میں؟ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا ہے یا پھر یہاں بھی لڑنا ہے؟ اس نے شرارت سے آنکھ ونک کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ تم بہت برے ہو۔ اس کے بازو پر مکہ مارتی وہ ہنسی تو سکندر بھی مسکرا اٹھا۔ پاگل کہیں کی۔